डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर मिडिल ईस्ट का नक्शा शेयर किया जिसमें नजर आने वाले तमाम ममालिक का रंग अमेरिकन झंडे जैसा है। इसका कैप्शन था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट, बज़ाहिर एक पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ये देना चाहते हैं कि अमेरिकन की शराइत को ईरान ने तस्लीम कर लिया। ये जंग इतनी शिद्दत से होगी कि हम मिडिल ईस्ट का नक्शा मुकम्मल तौर पे तब्दील कर देंगे। अमेरिका आपने हॉर्मुज़ फौरी तौर पे खोल दिया जाए। ईरान ये कहता है कि आप यहाँ से नाकाबंदी ख़त्म करें। ये हमारा रीजनल मामला है। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का लफ्ज़ याद रखना है, ना पाकिस्तान भूला और ना ही पाकिस्तानी अवाम, और लगता यह है कि इसका वक्त अब करीब आन पहुँचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर मिडिल ईस्ट का नक्शा शेयर किया जिसमें नजर आने वाले तमाम ममालिक का रंग अमेरिकन झंडे जैसा है। इसका कैप्शन था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट, बज़ाहिर एक पैगाम। एक कैप्शन और एक झंडा, आपको लगेगा ये कि शायद डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहना चाहते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं? एक पैगाम जो उन्होंने दुनिया को दिया, और इसके ऊपर अब बहस शुरू हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ नक्शा शेयर किया, तस्वीर शेयर की, लेकिन कुछ लिखा नहीं है। दोस्तों, इस एक जुमले के पीछे छुपी हुई है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की प्लानिंग, ग्रेटर इसराइल का मंसूबा जो ओवर द ईयर्स ये प्लान करते रहे, और अमेरिका की मौजूदा क़यादत के जरिए इसे पाए तकमील तक नेतन्याहू पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, तीन चीज़ें इस तस्वीर के साथ और तीन सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने, जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। पहला पैगाम, क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ये देना चाहते हैं कि अमेरिकन की शराइत को ईरान ने तस्लीम कर लिया? दूसरा सवाल कि क्या अगर ईरान इनकार करता है तो फिर हम जंग के लिए तैयार हैं, और ये जंग इतनी शिद्दत से होगी कि हम मिडल ईस्ट का नक्शा मुकम्मल तौर पे तब्दील कर देंगे। और ख़ास तौर पे जो ईरान वाला जो हिस्सा है ना, अगर आप वहाँ पर देखें तो वहाँ पर आपको बाकायदा अमेरिकन झंडा नज़र आता है। दोस्तों, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको आगे चलकर दूंगा, लेकिन उससे पहले जो अब तक की डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 12 घंटों में ईरान में क्या कुछ हुआ। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएं, और ख़ास तौर पे वो हमारे दोस्त जो हमें इस भारत में सुन रहे हैं, क्योंकि आपका मीडिया आप तक की तमाम खबरें पहुँचा नहीं रहा। मेजोरिटी ऑफ द चैनल्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान से जो नफरत है वो खबरों में आपको नजर आती है, तज्जिए और असल खबर आप तक पहुंच नहीं रही। पिछले 4-5 दिनों में क्या हुआ? पाकिस्तान ईरान के अंदर बतौर सालिस बैठा हुआ है। अगर ये भारत की सरकार को पसंद नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो मीडिया है वो आपसे झूठ बोले। पिछले 4-5 दिनों में हमने अमेरिकन का पैगाम ईरान को पहुंचाया, और ईरान क्या सोच रहा है और किस तरह से बातचीत आगे बढ़ेगी, ये तमाम पैगामात पाकिस्तान के जरिए अमेरिकन तक पहुंचा दिए गए। अब मुआहदा होता है या नहीं होता, जो पिछले 12 घंटे में मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन पाकिस्तान का किरदार एक सालिसी का था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको 1, 2, 3 जितने भी मुमकिन ऑप्शंस हैं वो आपके सामने रख दिए थे, और अब अल जज़ीरा ने हमारी असेसमेंट की बाकायदा तस्दीक कर दी है कि पहले मरहले में ईरान एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसे ख़त्म करना चाहता है। कुछ गारंटीज मांगी जा रही हैं, और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब ये मुलाहिजा करें कि अल जज़ीरा ने क्या लिखा, और उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, दुनिया के तमाम जो बड़े बड़े जरीदे, अखबारात और मीडिया हाउसेस हैं वो इसी तरफ आ रहे हैं, और अल जज़ीरा ने सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया। अल जज़ीरा ने क्या लिखा? अल जज़ीरा ये कहता है जी कि जो मुसवदा तैयार किया गया इसे पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। वहाँ पर पाकिस्तान बैठा, उन्होंने कहा कि जनाब ये चीज़ें पहले मरहले में इनके ऊपर अमल करवा दें, ताकि हमारा इतबार अमेरिकन के ऊपर जो एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया था, इन्होंने मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाकर हमारे ऊपर हमला कर दिया, और हम पिछले 2 महीनों में ये सीख चुके हैं कि हम अमेरिकन के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। ये फैसला मुस्तफा खामनाई का है, ये फैसला पासरान इनकलाब का है, और ये फैसला ईरान की अवाम और सिविल हुकूमत का भी यही है। लिहाजा जाकर आप बता दें अब होने क्या जा रहा है। ईरान पाकिस्तानी सालसों के साथ जंग बंदी मुआहदे के मुसद्दे पर राजी हो गया, ये लिखा। अब इसे अमरीकी रद्दअमल का इंतजार है। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरानी मुसद्दे में जंग के खात्मे, नाकाबंदी उठाने, आबने हर्मुज़ को दोबारा खोलने और अमरीकी अफवाज के तनाज़े वाले इलाके से इनखला की शिकें शामिल थी। मैंने आपको ये कहा था ना कि पहले मरहले में कहेंगे, अमेरिकन से कहेंगे यार इसे आबने हर्मुज़ को खोलो, वो कहते हैं जनाब खोल देते हैं। फिर ये कहा जाएगा कि भाई जो हमारा पैसा दुनिया के मुख्तलिफ बैंक्स में तुमने फ्रीज किया, इसे हमारे हवाले करो। और फिर ये भी कहा जाएगा कि सैंक्शंस को उठाओ ताकि हम अपना नुकसान पूरा कर सकें। और फिर तुम्हें ये 30 दिन तक ये मुसलसल काम करना, ये नहीं होगा ना कि यहाँ से पैसे और मुआहिदा लिख दिया गया, पैसे आपने 10 अरब या 20 अरब जितने भी आपने दे दिए, उसके बाद आप दोबारा से सैंक्शंस लगा दें और यूरेनियम आप लेकर वापस ईरान से चले जाएं और कहें कि जनाब हमने अवार्ड ट्रॉफी हासिल कर ली, और उसे अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल करें, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है।
تو یہ ایران کی طرف سے مسودہ پاکستان کے حوالے کر دیا گیا۔ دوستو، جوہری جو معاملات کو فی الحال اس میں شامل نہیں کیا گیا اور ان پر 30 دن کے بعد بات چیت کی جائے گی۔ پہلا مرحلہ سینکشنز، آبِ ہرمز اور پھر ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کا ہے، اور دوسرے مرحلے میں جو جہاں تک یورینیم کا معاملہ ہے اسے آن بورڈ لیا جائے گا۔ دوستو، الجزیرہ کا ایرانی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا کہ جوہری معاملے پر ایران مزید کوئی رعایت نہیں دے سکتا۔ دوستو، جیسے ہی ایران کے متفق ہونے کی خبر سامنے آئی، امریکی وزیر خارجہ کا بیان بھی ساتھ ہی اس کے آ گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے نئی دلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہفتے تک ایران کی جانب سے ڈیل قبول کرنے کا امکان ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہفتے تک مشرق وسطیٰ کی جنگ کا خاتمہ ہو۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ آج، کل یا کچھ دنوں میں ہمارے پاس کہنے کو کچھ ہو سکتا ہے اور امید ہے کہ ایران سے متعلق کوئی اچھی خبر آپ کو مل جائے۔ دوسری جانب ایرانی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یہ بھی اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے حتمی متن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسماعیل بقائی کے مطابق ایران امریکہ معاہدے کے حتمی متن کے حوالے سے پاکستانی وفد جمعے کی شام پہنچا، جبکہ پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی پہلے ہی چند روز سے تہران میں موجود ہیں۔ ترجمان ایرانی مذاکراتی ٹیم نے بتایا کہ ہم ایک مسودے کے قریب ہیں۔ آبِ ہرمز کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا کہ آبِ ہرمز سے امریکی فریق کا کوئی تعلق نہیں، اس پر ایران اور عمان آپس میں مل کر لائحہ عمل بنائیں گے۔ آبی گزرگاہ سے متعلق ہم دوسرے ممالک سے بھی گفتگو کریں گے، اس سے گزرنے والے بحری جہاز کی سیکیورٹی کا جو ادراک ہے وہ ہو سکے گا۔ اب دیکھیں، جو امریکہ چاہتا ہے کہ آبِ ہرمز فوری طور پہ کھول دیا جائے، ایران یہ کہتا ہے کہ آپ یہاں سے ناکہ بندی ختم کریں، یہ ہمارا ریجنل معاملہ ہے۔ ہم ایران کے اتحادیوں سے بھی بات کریں گے، ہم مڈل ایسٹ کے تمام ممالک سے بات کریں گے، ہم سعودی عرب سے بات کریں گے، ہم عمان سے بات کریں گے، ہم عراق سے بات کریں گے، لیکن ہم آپ کو شامل کر کے ان تمام ممالک سے بات نہیں کریں گے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلیں، ہم جانیں، مڈل ایسٹ جانیں، اور ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں گے۔ اور دوستو، جو خبریں واشنگٹن سے اور ودن امریکہ رپورٹ ہو رہی ہیں، وہاں سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ امریکہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور بہت وہ آگے نکل چکا ہے۔ اس کی جو وجہ بتائی جاتی ہے، ایک تو باڈی لینگویج ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور جس سے سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور ایک بار پھر خطے میں جنگ کے بادل آپ کو گہرے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امریکی میڈیا چینلز بشمول سی بی ایس اور ایکسس نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے موجودہ ملکی حالات اور ہنگامی صورتحال کے پیش نظر رواں ہفتے کے آخر میں ہونے والی اپنی بیٹے کی شادی کی تقریب میں بھی شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے بیٹے کی شادی میں نہ جانے کی وجہ بتاتے ہوئے صدر ٹرمپ نے یہ لکھا کہ حکومت سے متعلقہ حالات اور اپنے ملک امریکہ کے لیے میری محبت کے باعث میں اس تقریب میں شریک نہیں ہو پا رہا، اور اس اہم ترین وقت کے دوران میرے لیے واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے اندر ہی موجود رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اس بیان کے فوراً بعد وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کے دیگر پروگرام سے منسوخ کر دیے، جس کے تحت اب وہ نیو جرسی میں واقع اپنی گولف ریزورٹ میں بھی نہیں جائیں گے۔ نیو یارک کے ایک دورے سے واپسی پر صدر ٹرمپ نے صحافیوں کے سوالات کے جواب دینے سے بھی گریز کیا، جو کہ ان کا معمول کا طریقہ کار نہیں ہے۔ دوسری جانب امریکی دفاعی اور انٹیلیجنس اداروں میں اس وقت شدید ہلچل مچ چکی ہے۔ سی بی ایس نیوز نے اپنی رپورٹ میں گمنام ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ امریکی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام اور اہلکاروں نے ممکنہ حملوں کی تیاریوں اور ہائی الرٹ ہونے کی وجہ سے اپنی چھٹیاں جو ہیں وہ منسوخ کر دی ہیں، اور انہیں وائٹ ہاؤس سے کسی بھی وقت حتمی حکم ملنے کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مزاج میں پچھلے دنوں میں کافی زیادہ تبدیلی دیکھنے میں آئی، اور یہ رپورٹ بھی ہوا، اور وہ مذاکرات کی سست روی سے تنگ آ چکے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسس نے دو نامعلوم اعلیٰ حکام کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ صدر ٹرمپ گزشتہ چند دنوں سے ایران کے ساتھ جاری ان مذاکرات کے حوالے سے شدید مایوسی اور غصے کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ پورے ہفتے کے دوران صدر کا جھکاؤ سفارتکاری اور بات چیت سے ہٹ کر اب ایران پر براہ راست فوجی حملے کرنے کی آرڈر دینے کی طرف جا چکا ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان امریکہ کے لیے حملہ کرنا شاید آسان ہو، لیکن حملے کے بعد کی جو صورتحال ہے، آپ اس سے کیسے بچیں گے؟ آپ یورینیم حاصل نہیں کر سکتے، آپ ایران کے اندر رجیم چینج نہیں کر سکتے، آپ اپنے ہرمز کو کھلوا نہیں سکتے، اور پھر خطے کے اندر یہ پوری جو جنگ ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ یہ صرف امریکہ کے اوپر جنگ مسلط نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا، چونکہ حالات اتنے خطرناک ہو گئے اور چونکہ ایک بریک تھرو نہیں ہو رہا، ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹریشن ایک نیچرل سی بات ہے، اور پھر وہ بیٹے کی شادی میں نہ جانا، اور اس کو ایک انہوں نے پی آر کا ایک سٹنٹ اسے کہہ سکتے ہیں، اور اس سے ذرا کچھ نہیں ہے۔ دوستو، مڈل ایسٹ کے اندر نا ایک ریزسٹنس پایا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر، اور اگر دوبارہ سے حملہ ہوا نا، یہ 7 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تقریباً کوئی 15 سے 16 لاکھ اس وقت عازمین حج اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں۔ اگر حملہ ہو جاتا ہے
اور سعودی عرب کی فضا کو استعمال کیا گیا, فضائی حدود کو, اور پھر آس پاس کے علاقوں کو, UAE کو, تو کیا حملہ نہیں ہوگا؟ بالکل حملہ ہوگا. اور مسلمان ڈونلڈ ٹرمپ کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ بھئی تم بیٹھے ہوئے کئی ہزار میل دور اور تمہارے گھر میں آگ نہیں لگے گی, آگ ہمارے گھر میں لگے گی, لہٰذا انتظار کرو. اور بات چیت پاکستان کے ذریعے ہو رہی ہے. دوستو, ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے خاتمے اور امن معاہدے کے حوالے سے پاکستان کی بھرپور کوششیں اس وقت جاری ہیں, اور امیر قطر شیخ تمیم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات بھی کی, جس میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا, خاص طور پر پاکستان کا جو ثالثی کا کردار ہے اور جو پیغام پاکستان کے ذریعے بھجوایا گیا امریکنز کو, اس پر بات چیت ہو رہی ہے. مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور حالیہ سفارتی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں تناؤ کم کرنے اور استحکام برقرار رکھنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا, جبکہ اس دوران خاص طور پر پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سفارتی ثالثی پر بھی گفتگو کی گئی. گفتگو میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ موجودہ تنازعات کے حل کے لیے مسلسل مذاکرات ناگزیر ہیں. دونوں فریقین نے سمندری راستوں کے تحفظ, آبی گزرگاہوں کی سلامتی اور عالمی توانائی اور سپلائی چین کے استحکام کو بھی اہم قرار دیا. دیکھیں یہ باتیں آپ کو نا بڑی رسمی سی لگیں گی کہ جناب فون ہوا اور فلانے نے یہ کہا اور ایک ملک یہ کہتا ہے اور پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جو ڈرافٹ پاکستان کے ذریعے امریکنز کے حوالے کر دیا گیا ہے, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں امریکنز ہاں کرتے ہیں یا نہ کرتے ہیں. اگر امریکہ نے نہ کر دی نا تو بھائی تو اگلے کچھ ہی دنوں میں ایران کے اوپر حملہ ہوگا, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر آپ ایئر سپیس کو دیکھیں اور کچھ ہم نے جو انٹرنیشنل ٹریفک جو سیٹلائٹ پکچرز ہیں ان کا جائزہ بھی لیا, اور میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو اسکرین پہ ہم دکھا بھی سکیں. ان سیٹلائٹ پکچر سے اور جو ایئر ٹریفک کنٹرول نے جو ڈیٹا شیئر کیا اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اس وقت ایران کے اوپر جتنی بھی ایئر ٹریفک ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا, اور کوئی سول یعنی جو آپ کی ایویشن, آپ کے جو مسافر جہاز ہیں وہ آپ کو ایران کے اوپر سے گزرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یعنی کسی بھی وقت حملہ کیا جا سکتا ہے, اور ایران کے معاملے پر امریکہ تیار بیٹھا ہے. لیکن دوستو دعا کیجئے گا یہ 7 دن بخیر و عافیت گزر جائیں اور کسی قسم کا حملہ نہ ہو, کیونکہ ایران نے باقاعدہ یہ وارننگ جاری کی ہے کہ اگر اس دفعہ ایران کے اوپر حملہ ہوا تو ہم ایسے ہتھیار استعمال کریں گے جو اس سے پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئے. اور دوسرا, یہ اب علاقائی معاملہ نہیں رہے گا بلکہ ہم علاقے سے باہر نکل کر بھی تمہارے اوپر حملہ کریں گے. اور اگر امریکہ تیاری کر رہا ہے, اگر امریکہ مڈل ایسٹ کے اندر اپنے فوجیوں کو اتار رہا ہے, میرینز پہنچ رہے ہیں, جہاز اتارے جا رہے ہیں جو جنگی ساز و سامان لے کر جرمنی سے یہاں پر پہنچے, تو یقیناً ایران نے بھی کچھ تیاری کر رکھی ہے. آپ 10,000 دفعہ ایران کے اوپر حملہ کریں, آپ اپنے ہرمز کے اندر اپنے بحری بیڑے کھڑے کر دیں, لیکن یہ اب مستقل محاذ بن جائے گا. آپ ایران کو کسی طرح بھی ان سے نہ یورینیم حاصل کر سکتے ہیں unless and until وہ خود سرنڈر کر دیں. یہ امریکہ جو ہے بہت بخوبی اس پوری سچویشن سے واقف ہے. اور دوستو آپ نے اسلام آباد ڈیکلیریشن کا لفظ یاد رکھنا ہے, نہ پاکستان بھولا اور نہ ہی پاکستانی عوام, اور لگتا یہ ہے کہ اس کا وقت اب قریب آن پہنچا ہے. پاکستان کی مخلصانہ ثالثی کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک جامع امن معاہدے کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے. عرب میڈیا اور ایرانی خبر رساں اداروں کے مطابق اس تاریخی معاہدے کا اعلان جلد متوقع ہے, اور اگر یہ معاہدہ کامیابی سے طے پا گیا تو اسے اسلام آباد ڈکلیریشن کا نام دیا جائے گا. رپورٹ کے مطابق اس 9 نکاتی معاہدے کے ڈرافٹ میں جوہری پروگرام کو شامل نہیں کیا گیا, بلکہ اس کا پورا محور تمام محاذوں پر فوری اور غیر مشروط جنگ بندی ہے. معاہدے کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے کے سویلین, فوجی یا معاشی تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے کا پابند ہوگا. اس کے علاوہ جاری فوجی کارروائیاں اور میڈیا وار مکمل طور پر بند کر دی جائے گی, اور ایک دوسرے کے داخلی امور میں مداخلت نہ کرنے اور خلیج عرب, آبن ہرمز اور بحر عمان میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا گیا. معاہدے کے بعد دونوں فریقین 7 دن میں دوبارہ مذاکرات شروع کریں گے, اور امریکہ ایران پر عائد پابندیاں مرحلہ وار جو ہے وہ اٹھا لے گا. اور دوستو آخر میں اب بات کریں گے اس تصویر کی, نقشے کی, جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر شیئر کیا. یہ مڈل ایسٹ کا نقشہ ہے جس کا کیپشن دیا گیا یونائٹڈ اسٹیٹ آف مڈل ایسٹ اینڈ کوسچن مارک, یعنی 3 پیغامات ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کو دیے ہیں, اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور مسودے اور ڈکلیریشن اسلام آباد جیسے نام اس وقت امریکی اور مڈل ایسٹ کے میڈیا کے اوپر گونج رہے ہیں. 3 پیغامات ہیں کیا؟ پہلا پیغام یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب ایران نے ہماری شرائط کو قبول کر لیا اور ہم بہت جلدی اپنی شرائط کے مسودے کے اوپر دستخط کرنے جا رہے ہیں. پہلا پیغام. دوسرا پیغام یہ ہے کہ اگر تم نے ہماری بات کو تسلیم نہ کیا تو اگلے کچھ گھنٹوں میں ہم ایران کے اوپر حملہ کر دیں گے, یا کچھ دنوں کے اندر, جس طرح کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تیاری کی ہوئی ہے مڈل ایسٹ سے. آپ کو بہت ساری رپورٹس ایسی ملیں گی پچھلے کچھ ہفتوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی, اور جرمنی سے بہت سارا اسلحہ اور میرینز کو وہاں پہ منتقل کیا گیا. اسرائیل کے ایک ایئرپورٹ کے اوپر اس وقت کوئی 50 کے قریب جہاز وہاں پہ موجود ہیں, ری فیولنگ جہاز,
اور انہیں کسی بھی وقت استعمال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو امریکہ تیاری کر رہا ہے اور طاقت کے ذریعے نقشے کو ہم بدل دیں گے، یعنی آپ کا جو ملک ہے وہ امریکہ کا ہونے جا رہا ہے، وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، جو کہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تیسرا پیغام یہ ہے گریٹر اسرائیل کا۔ اگر آپ اس نقشے میں دیکھیں، ایک طرف ترکی ہے، سیریا ہے، عراق ہے، سعودی عرب، ایران، اور پھر جو خطے میں آپ کو جو ان کے پانی ہیں جہاں پہ آپ نے ہرمز اور پھر باقی، یہاں پر بھی امریکہ کا کنٹرول ہوگا۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی سیاست کے ذریعے، اپنے انٹرنیشنل الائنس کے ذریعے۔ سیریا کے اندر حالات آپ کے سامنے ہیں، وہاں پر بہت ساری پراکسیز کچھ روس کے ساتھ تھی، پھر روس کو انہوں نے اس کلب کو چھوڑ کر انہوں نے امریکن کلب کو جوائن کر لیا۔ عراق کے اندر آپ کی اپنی حکومت ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عراق کا جو فائنینشیل سسٹم ہے، جو تیل کی جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے اور اس کی جو پیمنٹ ہے وہ وایا آپ کی امریکہ ہوتی ہے، تو امریکنز آٹومیٹکلی اپنا حصہ سائڈ پہ کرتے ہیں، اور بہت تھوڑا سا محدود جو حصہ ہے، مختصر سا حصہ، چھوٹا سا ایک حصہ جو ہے وہ عراق کی گورنمنٹ کو ملتا ہے۔ تو وہاں پر بھی جی ایک ان کی اپنی حکومت ہے، اور خاص طور پہ جب عراق کے اندر 2 بیسز پکڑی گئی، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت اسرائیل اور امریکنز کی ہی وہاں پر موجود ہے۔ اور سعودی عرب ویسے ہی وہاں پہ امریکن کلب میں آپ کو نظر آئے گا، امریکن بلاک کے اندر۔ تو یہ سارا علاقہ گریٹر اسرائیل کے اس پلان کا حصہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ہر ملک کو اپنے قبضے میں لے رہے ہیں۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کے اندر حملہ کر کے وہاں پر اپنی حکومت قائم کریں تو وہ آپ کے قبضے میں آ جائے گا۔ آپ دنیا کے دیگر جو حربے ہیں، فائنینشلی آپ استعمال کرتے ہیں، ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، پھر آپ انہیں استعمال کرتے ہیں، اکنامک ہٹمنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہو تو آپ امیروں کو کہتے ہیں کہ آئیں آپ کی انویسٹمنٹ کرواتے ہیں، اور دفاع کے نام پہ بعض لوگوں کو آپ نے ڈرا کر ان کے ملکوں کے اندر اپنی بیسز کریٹ کی، تو کسی نہ کسی طرح ہر ملک آپ کو امریکن شکنجے میں نظر آئے گا۔ اب اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ ہم نے گریٹر اسرائیل کے پلان کو حتمی شکل دینی ہے، تو کیسے ممکن ہوگا؟ اسرائیل اور آس پاس جتنے بھی آپ کے مصر ہے، عراق ہے، سعودی عرب اور جو بھی علاقے ہیں، اور ایران تک، آپ ان تمام ممالک کو کسی نہ کسی طرح آہستہ آہستہ اپنے اس بلاک میں شامل کریں گے۔ تو تیسرا پیغام چھپا ہوا یہ تھا، اس لیے انہوں نے ایک جھنڈا ظاہر جو پبلش کیا اور اس کے اندر یہ پیغام دیا۔ تو پاکستان کو سوچنا ہے چاہیے، ایران خدا نہ خواستہ اگر امریکنز اپنے اس گھنونے اور اسرائیل اپنے اس خطرناک پلان کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اگلی باری کس کی ہوگی؟ سر ہمارے تو افغانستان میں حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، بلوچستان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ حالات کیا ہیں وہاں پر؟ آپ کے جو دشمن ہے وہ ایسی تنظیموں کو فنڈ کر رہے ہیں جو آپ کی سرکار سے لڑ رہی ہے، آپ کے نوجوانوں سے لڑ رہی ہے، آپ کے سکون سے، آپ کے ملک کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اور جتنی بھی وہاں پہ علیحدگی پسند تنظیمیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ ان کو فنڈ کیا جاتا ہے ان تمام ممالک کی طرف سے جو اس وقت اسرائیلی لوبی کے اندر موجود ہیں۔ تو پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے خطے کے حالات اچھے نہیں ہیں، اللہ نہ کرے جی ہماری زندگیوں میں یا کبھی بھی ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہ دن جو ہے وہ دیکھنا نصیب ہو جب اس خطے کے اندر جو آج ایران کے ساتھ ہو رہا ہے وہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے ساتھ ہو۔ تو ہمیں ثالثی کریں، بہت اچھی بات ہے جنگ کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ہمیں امریکن بلاک کے اندر اپنی خود مختاری اور سالمیت کو خطرے میں ڈال کر نہیں جانا۔ اور آپ کا اقتدار 4 سال، 10 سال یا 8 سال یا 12 سال یا 20 سال جتنا بھی آپ کا ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی پاکستان کے بارے میں آپ کو سوچنا ہے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔